दुनिया की सुपर पावर कहलवाने वाले ताकतवर फौज रखने वाले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब मदद मांग ली है। ईरानी ड्रोन्स ने सदर ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऐसा धचका पहुंचाया है कि उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि इन ड्रोन से कैसे निपटा जाए। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका हमारी सरजमीन पर कब उतरेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब डोनाल्ड ट्रंप को उनके घर में भी उनसे सवाल करेंगे, भाई हम तो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, लेकिन बदले में तुमने हमारे साथ क्या किया। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर यह है कि दुनिया की सुपर पावर कहलवाने वाले ताकतवर फौज रखने वाले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब मदद मांग ली है। और मदद तब मांगी जाती है जब गेम हाथ से निकल जाए, चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही और दुश्मन का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के और गैर मामूली हो जाए। ईरानी ड्रोन्स ने सदर ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऐसा धचका पहुंचाया है कि उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि इन ड्रोन से कैसे निपटा जाए। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भारत में भेजना शुरू किए तो उस वक्त वहाँ भी ये सबसे बड़ा मसला था, और इसके साथ साथ दुनिया में जहाँ भी ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं तो ये मसला बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी देखना पड़ता है। दोस्तों, ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन से मदद मांग ली है, और तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि उन्हें ईरान के शहीद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ से ख़ास मदद की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने एक्स के ऊपर एक पैगाम जारी किया जिसमें वे कहते हैं कि यूक्रेन इन शराकतदारों की मदद कर रहा है जो हमारी सलामती को यकीनी बनाने और हमारे लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत में हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैंने ज़रूरी ज़राए फराहम करने और यूक्रेन के माहिरीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हदायत दे दी हैं जो मतलूबा सिक्योरिटी की ज़मानत दे सकते हैं। दोस्तों, लगता ही है कि सदर ट्रंप ने बरतानिया से भी मदद मांग ली है, क्योंकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केर स्टारमर ने बरतानिया के 4 लड़ाका त्यारे टाइफून कतर भेजने का ऐलान किया, और लंदन से अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि एंटी ड्रोन सलाहियतों के हामिल जो वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर है वो भी कल कब्रस पहुंच जाएगा। और साथ ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना है कि बरतानिया का तवील अरसे से मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ मामला बातचीत के ज़रिए हल किए जाएं। बरतानिया इसलिए ईरान पर इब्तदाई हमलों का हिस्सा नहीं बना। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले शुरू किए तो सूरत हाल जो है बदल गई है, और अब हम अपने लोगों के दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमले से पहले ही अपने दिफाई असासे खित्ते में मुंतकिल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका का जो टोटल जो वॉर प्लान था बदल गया है। इसकी वजह क्या बनी? और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट, ये जो 4 आपने जहाज़ भेजे हैं, आपको लग ये रहा होगा कि शायद बरतानिया इस जंग में जा रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो 7-8 ममालिक हैं जहाँ पे ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इन ममालिक ने खबरदार कर दिया अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को, इसराइल को, खबरदार हमारी तुमने एयर स्पेस को इस्तेमाल किया अपने किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए। सऊदी अरब का बयान आ गया, यूएई का बयान आ गया, दुबई का बयान आ गया, इसके साथ साथ बहरीन का बयान आ गया कि हम अपनी सरजमीन को अमेरिका को किसी सूरत नहीं देंगे, और साथ ही साथ हमारी एयर स्पेस को तुमने इस्तेमाल नहीं करना। उनको पता लग गया कि यार, जिस अमेरिका के सहारे हम यहाँ पर मौजूद थे, हमारे बहरी ये जो इनकी जो बेसिस है, नेवल बेसिस जो इन्होंने बनाई, और हमें यकीन दिलाया कि कल को तुम्हारी सिक्योरिटी के हम जमानतदार हैं, और वो अमेरिका जो कह रहा था कि जनाब हम गारंटर हैं और हम आपको मदद फराहम करेंगे और दिफा का मजबूत करेंगे, लेकिन वो तो भाग गया। और अब हम करेंगे क्या? देखें, ये जो कतर और कवैत और बाकी ममालिक के अंदर ये जो महंगे महंगे तोहफे दिए जाते हैं और जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है ना कि यार हमने तो तुम्हें पैसा दिया, डॉलर्स देंगे और इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ममालिक के अंदर करने हैं, तुम बदले में हमारे मुल्क को महफूज नहीं बना सकते। तो ये कैसी यारी है? आपको कतर का जहाज़ भूलना नहीं चाहिए। कतर ने तोहफे में जहाज़ भी दिया है और डोनाल्ड ट्रंप उसमें सैर करता है। लेकिन अब सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि इन ममालिक को अभी एहसास हो रहा है, इसीलिए एक एक मुल्क का बयान आ रहा है। सऊदी अरब ने भी कह दिया, उनके वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया उन्होंने कह दिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है और इसराइल जो कुछ कर रहा है, इससे दुनिया में अमन तबाह किया है। जंगें इनका आगाज़ करता है, जंगें ख़त्म करने की बजाय जंगें जो है वो बढ़ा रहा है, और इसराइल के इस किरदार के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। तो अब अगर कोई ये कहता है कि सऊदी अरब कल को इसराइल को तस्लीम करेगा, तो जनाब अब ये एक दीवाने का ख्वाब है और अब ये नहीं होगा। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सोचनी चाहिए कि आपको एक इत्तेहाद बनाना चाहिए कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। आप ओआईसी का इजलास बुला लें, तमाम ममालिक मिलकर बैठें और फैसला करें कि इसराइल के ख़िलाफ़
وہ اپنی سرزمین کو, اپنی فضائی حدود کو کسی صورت بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں یہ جو بارڈر ہے نا بلوچستان کا ایران کا, سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں بھی ہیوی جو آرٹلری ہے اسے موو کیا جا رہا ہے, توپ خانہ جتنا بھی ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں اپنے بلوچستان کے جو بارڈرز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہاں سے جو کرد ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں, وہ تمام لوگ جو پراکسی بن کر ایران کے اندر حملہ کر سکتے ہیں, اور سول جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور پاکستان, سعودی عرب, کویت, اردن, جتنے بھی مسلم آپ کے ممالک ہیں سارے بیٹھے اسی موقع پر آپ کو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے اور فیصلہ کریں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. کم از کم یار ٹیبل پر بیٹھ کر اعلان تو کر سکتے ہو, کوئی کھوکھلی قرارداد ہی پاس کر دو, کوئی کاغذ کا ٹکڑا نکل آئے اور دنیا کو پتہ چلے, خاص طور پہ اسرائیل کو پتہ چلے کہ یار مسلمانوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. جب ایک دوسرے پر حملے کی بات آتی ہے اور آپ نے آیت اللہ خامنائی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی, تو پوری مسلم دنیا کو دیکھو ہم نے اکٹھا کر دیا. اگر سے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ مدد مانگ رہا ہے تو دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہماری سرزمین پر کب اترے گا, ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم نے ٹرمپ کو نہ تو جنگ بندی کا کہا اور نہ ہی کوئی پیغام بھیجا ہے. ایرانی وزیر خارجہ جی عباس اراغچی صاحب, انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ دنیا پر یہ چیز باور کروا دی ہے کہ ہم نے امریکہ کو جنگ بندی کے لیے کسی قسم کی ریکویسٹ نہیں کی, اور ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کیوں کرنی چاہیے. ہم نے انہیں کبھی کوئی پیغام نہیں بھیجا. ٹرمپ نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی طرف سے بات چیت کا پیغام آیا, لیکن اب وقت گزر چکا, دیر ہو گئی, اور ایران کی طرف سے اب یہ دو ٹوک جو ہے وہ اعلان کیا گیا. دیکھیں سوال اٹھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کون ہے جو ٹرمپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ جب بھی ہم نے مذاکرات کیے امریکہ نے ہمیشہ درمیان پہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا, ہمیں دھوکہ دیا. ہم اب امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. نہ درخواست کی, نہ پیغام بھیجا. اور NBC کا جو اینکر تھا وہ بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا روس اور چین آپ کی مدد کر رہے ہیں, تو اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ ایران کی ہمیشہ چین اور روس نے مدد کی ہے اور اب بھی وہ کر رہے ہیں. اور تفصیلات کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن چین اور روس نے ہمیشہ ایران کی دوستوں مدد کی ہے, اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. امریکی ٹی وی کے اینکر نے یہ بھی پھر سوال کیا کہ کیا آپ اپنے ملک پر امریکی حملے سے خوفزدہ ہیں, تو یہ غور سے سنیے گا. یہ مرد مومن, مرد کلندر اور جو ایرانی قوم اس سے پوری مسلم دنیا کی نمائندگی کری ہے, کیا جواب آیا ہوگا ذرا سنیں اور اس کو انجوائے کریں. ایران کے وزیر خارجہ اراغچی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا کیا انتظار کریں گے, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر جب اینکر کو یقین نہیں آیا تو پھر اس نے پھر سے سوال کیا کہ کیا آپ امریکی فوج کے زمینی دستوں پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں, تو اراغچی نے اس کا جواب دیا کہ جی ہاں. دیکھیں یہ جو انٹرویو تھا نا, جو ویسٹ انٹرویوز کرتا ہے کسی بھی بڑے لیڈر کا, آپ نے دوستو زیادہ عرصہ پہلے نہیں, تھوڑا عرصہ ہم پیچھے جاتے ہیں, عمران خان کے اس انٹرویو کو یاد کریں جس میں انہوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. ایک اینکر ہی آ کے پوچھا تھا نا. اور میری یہ اسیسمنٹ آج 2026 میں, یہ میری اسیسمنٹ ہے, آپ اسے ضرور کمنٹ کیجئے گا, کہ ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ بہت پہلے شروع ہو جاتی اگر پاکستان اپنے اڈے ان کو دے دیتا. بگرام ایئر بیس کا معاملہ بہت پہلے شروع ہو جاتا اگر اڈے آپ ان کو دے چکے ہوتے, اور ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیتے, اور پھر یہ جنگ ایران اور پاکستان کی ہو رہی ہوتی, اور پھر امریکہ نے ان بیسز سے حملہ کرنا تھا اور پاکستان کے اوپر اسی طرح تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہوتے, خدا نہ کرے. تو ایران کو جو آج سچویشن جس کا وہ سامنا کر رہا ہے یہ بہت پہلے ہو سکتی تھی اگر پاکستان, عمران خان, مرد مومن, مرد کلندر, اب تو میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے دور دور تک مسلم دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نظر نہیں آ رہا جو پاکستان مسلم دنیا کی نمائندگی کر سکے. شہباز شریف صاحب کو تو اب بھول ہی جائے نا. تو عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے میں, اور آج اراغچی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں, ہم آپ کا انتظار کریں, آپ آ جائیں, اور مسکراتے ہوئے کوئی آپ کو دیکھیں. فورن پالیسی ڈپلومیٹس اور جتنے بھی ہوتے ہیں یہ باڈی لینگویج بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ آج جو دس دینا تاڑے کڑاکے کڈاں گے, اینڈ دس از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی USA اینڈ اسرائیل اینڈ نیتنیاہو کہ بھائی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وی آر ویٹنگ فار یو. دوستو دوسری جانب ٹرمپ نے اپنی شکست اور امریکہ میں شدید تنقید کے بعد ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. وہ ایرانی رہنما جن کو انہوں نے شہید کیا آیت اللہ خامنائی, ان کی شہادت کے بعد اب جو نیا انتخاب کا پروسیس ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شامل کرو. امریکی ویب سائٹ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بعد ملک کے اگلے رہنما کے انتخاب میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتے ہیں. ٹرمپ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایران امریکہ کی شمولیت کے بغیر نیا رہنما مقرر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ جتنے آئیں گے ہم اتنوں کو ہی دوبارہ جو ہے وہ ہم ماریں گے,
اور آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ممکنہ طور پر اگلا رہنما سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ اس فیصلے کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی ایک کمزور شخصیت ہے، ہم ایران میں ایسا شخص چاہتے ہیں جو ملک میں ہم آہنگی اور امن لائے، مجھے اس تقرری میں شامل ہونا ہوگا جیسے وینزویلا میں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے کسی بھی نئے ایرانی رہنما کو قبول نہیں کریں گے جو سابقہ قیادت کی پالیسیوں کو جاری رکھے۔ دیکھیں یہی تو وہ جنگ تھی، ایران نے جو سرپرائز دیا ہے، وہ سرپرائز کیا ہے؟ یہ میں آپ کو دوبارہ ذرا اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ سرپرائز یہ تھا، انہوں نے کہا قیادت تبدیل ہوگی، رجیم چینج ہو جائے گی، نہیں ہوئی، قیادت نہیں آ گئی، کیونکہ ایک سسٹم ہے نا، ادارے اور جو آپ کا جو ڈھانچہ ہے اگر وہ مضبوط ہو تو وہ گرتا نہیں ہے۔ شخصیات کے جانے سے ڈھانچہ نہیں گرا، وہیں کا وہیں اسٹرکچر پورے کا پورا کھڑا ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ ہم وہاں پہ بم کرائیں گے تو بم ختم ہو جائیں گے، مزید بم آ گئے، مزید مدد آپ کو پہنچ گئی۔ آپ کا خیال تھا وسائل ختم ہوں گے تو ڈرون آ گئے، ڈرون کا حل نہیں نکل رہا آپ کے پاس۔ آپ کا خیال تھا کہ ہم اس کو کھلوا لیں گے، انہوں نے کہا کھول کے دیکھو نا ذرا، ایک بوند بوند کے لیے جو ہے دنیا ترس جائے گی تیل کی، اور ہم تمہیں تیل یہاں سے لے جانے نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے تماشا شروع کیا، آپ کا خیال تھا کہ مسلم دنیا لڑے گی، وہ لڑنا کیا جی، انہوں نے اب کہہ دیا کہ ہماری ایئر سپیس آپ استعمال نہیں کریں گے۔ تو ہر محاذ کے اوپر انہیں ایک طرح سے مات نظر آ رہی ہے، اور جو وہ بات کر رہے ہیں یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا، اور اس سرپرائز فیکٹر کو انہوں نے بہت زیادہ ایزی لیا ہوا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ بہت آسانی کے ساتھ ہر چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ قابو پائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ دوستو اب پالیسیز جو ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں، قیادت بھی وہیں پہ کھڑی ہے، پالیسیز بھی اسی طرح چل رہی ہیں، حملے یہ کرتے ہیں، انہوں نے کس قسم کے بامز استعمال نہیں کیے، سارا آرسنل جو ہے وہ ایران کے اوپر پھونک دیا، لیکن اس کے باوجود ایران پیچھے نہیں ہٹا۔ تو پھر اس سے زیادہ سرپرائز فیکٹر کیا ہوگا؟ تو یہ مسکراہٹ ہے اراغچی کے چہرے پر، یقیناً ہر ایرانی کے چہرے پر ہوگی، اور جب آپ کا مقابلہ اسلام دشمن جو قوت ہے ان کے ساتھ ہو رہا نا، تو پھر مدد پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور پہنچے گی، اور دشمنوں کو جو ہے وہ مات نصیب ہوگی، شکست نصیب ہوگی۔ دوستو ایسا ہونے کی صورت میں 5 سال کے اندر امریکہ کے ساتھ دوبارہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج پاسداران انقلاب نے امریکی جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایران کے جنوب مغربی علاقے میں ایک امریکی جنگی طیارہ مار گرایا، اور یہ 15 اسٹرائک ایگل تھا، جو اس سے پہلے بقول امریکہ کے کویت میں فرینڈلی فائرنگ کا شکار ہو کر تباہ ہو چکا ہے، بلکہ 3 طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق 2 نشستوں والا یہ ملٹی رول اسٹرائک فائٹر طیارہ ایران کے جنوب مغربی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ویسے ایران امریکہ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے متحدہ عرب امارات کو ہو رہا ہے، اور جس کی سیکیورٹی اور امن کی وجہ سے ساری دنیا ادھر کا رخ کرتی تھی، اور جنگ کے ساتھ متحدہ عرب امارات خالی ہو گیا ہے، سڑکیں ویران ہو گئی ہیں، اور ہوٹل آپ کو سنسان نظر آئیں گے، کیونکہ لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ کاروباری طبقہ اور سرمایہ کاری گروپ پریشان ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے معروف ارب پتی ہیں جی تاجر خلف الحبتور، یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سخت اور کھلا خط لکھا ہے، اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ جنگ پر شدید سوالات اٹھائے۔ اپنے بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ہمارے خطے کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیں اور مشرق وسطیٰ کو ایک جنگی میدان بنا دیں؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ فیصلہ واقعی ٹرمپ کا اپنا تھا، یا اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دباؤ بھی شامل ہے؟ اور ان کے مطابق خلیجی ممالک نے اس جنگ کا انتخاب نہیں کیا، مگر انہیں اس کے خطرات کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا، اور ممکنہ جنگ کی صورت میں سب سے زیادہ نقصان بھی اسی خطے کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی کہ امن کے نام پر کیے گئے اقدامات اور منصوبوں کی جو سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ پورا خطہ ایک نئے فوجی کشیدگی کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کے مطابق جنگ کے ممکنہ اخراجات کا ذکر جو انہوں نے کیا، اس قسم کی فوجی کارروائیوں میں 40 سے 65 ارب ڈالر تک خرچ ہو سکتے ہیں، جبکہ مجموعی مالیت جو 210 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ جو فگرز ہیں وہ شیئر بھی کی، لیکن آپ کو تمام یہ صرف ایک ارب پتی کی کہانی نہیں ہے جو وہاں کویت سے، یو اے ای سے، دبئی سے جو بول رہا ہے، بلکہ دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے گھر میں بھی ان سے سوال کریں کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے، لیکن بدلے میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اے آئی کا جنگوں میں اب استعمال ہوگا۔ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن اتنی جلدی اس کا استعمال ہوگا شاید کسی نے امیجن نہیں کیا تھا، اور اے آئی کی مدد سے اب اسرائیل ایران کے اندر اپنی ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو اہداف کو ٹارگٹ کیا تھا، اس میں اے آئی کا استعمال کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے جی کہ کوئی 1000 کے قریب ٹارگٹ سے جو اے آئی کی مدد سے انہوں نے اچیو کیے ہیں۔ اب یہ کتنے ایکوریٹ تھے یہ الگ سوال ہے۔ میں آپ کو اس کے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایران میں جو میڈیا رپورٹس ہے امریکہ کی، وہ بتاتی ہے کہ ایک پارک کا نام تھا پولیس پارک، چونکہ اس پہ لفظ لکھا ہوا تھا پولیس، تو انہوں نے کیا کیا جی، اس کو اٹیک کیا
اور وہاں پر بمباری کی، اور اتنی شدید بمباری کی ہے کہ اس بلڈنگ کا کچھ نہیں بچا۔ تو اب اے آئی کی ٹیکنالوجی سے یہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن اے آئی اب اتنی ایکوریٹ نہیں ہوئی کہ آپ اسے ریپلیس کر سکیں ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ۔ تو اے آئی کا ایک نقصان یہ بھی ہے، بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے مختلف ایئرپورٹس کے اوپر پینٹ کے ساتھ جہاز بنائے ہوئے ہیں، اور جو اے آئی ٹیکنالوجی تھی انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور اسے انٹرنیشنلی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ آپ کا اگر ایک ایسا میزائل جس کی 1.5 ملین پاؤنڈ جو ہے اگر اس کی پرائس ہے یا اس سے کم ہے، یہ جتنی بھی ہے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک پینٹنگ کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ ڈالرز میں تیار ہوگی آپ نے اس کو استعمال کیا۔ تو اے آئی کے بلنڈرز بہت سارے آپ کو ہوتے ہوئے ایران کے اندر نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے بہت سارے اپنا جو ہے ٹارگٹ کو اچیو بھی کیا، اور اے آئی کو یہ استعمال کر بھی رہے ہیں۔ دوستو، جو رپورٹ ہو رہا ہے، امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران پر حملوں میں اے آئی کا اندھا استعمال کر رہا ہے، اور بہت کم انسانی نگرانی کے ساتھ اے آئی سے چلنے والے ہدف کو استعمال کر رہا ہے۔ اے آئی نے محض ایک عوامی پارک ہونے کے باوجود اس کے نام کی وجہ سے اسے پولیس سے متعلق سائٹ کے طور پر جھنڈا لگا کر خطرناک جگہ بنا دیا، یعنی اسے فلیگ کر دیا نا، ریڈ فلیگ آ گیا، تو پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اٹیک کر دیا۔ اب ایک اور بھی کام ہوا، یہ بھی سنیں۔ امریکی فوج بھی اے آئی کا سہارا لے رہی ہے، بلکہ ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ امریکہ ایران پر حملوں کے مناظر میں ویڈیو گیم مناظر کو شامل کر کے جعلی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اپنی دھاک بٹھا سکے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز کو صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے مناظر کو ایران میں امریکی میزائل حملوں کی حقیقی ویڈیوز کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا۔ تقریباً 1 منٹ کی اس ویڈیو کو کرٹیسی آف ریڈ وائٹ بلیو کے عنوان کے ساتھ سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا گیا، جسے 3 کروڑ سے زیادہ مرتبہ لوگوں نے دیکھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس ویڈیو گیم میں وہ ایرانی بچیاں شامل نہیں جو حملوں میں مار دی گئی تھی، نہ ہی وہ امریکی فوجی جو جنگ میں ہلاک ہوئے۔ تو یہ صرف انہوں نے کام نہیں کیا، یہ آپ ایران کی جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھارت بھی یہ کام کر چکا ہے۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔